बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तख्ते लाहौर तो शरीफ ख़ानदान से 8 फरवरी को ही अवाम ने छीन लिया था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये आकर बैठ गए। मगर आज जो हुआ है, इसके बाद आप यकीन जानिए अगले कई दिन तक रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी, इंतज़ामिया की ऐसी तैसी होगी, सबको लाइन हाजिर किया जाएगा कि ये हो क्या गया है, किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए जलसागाह में, ये क्या हो गया, ये लाहौर कैसे उमड़ आया। हमने तो हर जगह गली मोहल्ले में खौफ की फ़ज़ा कायम की हुई थी, खारदार तारे लगाई हुई थी, सारे रास्ते बंद किए हुए थे। फिर सोच समझ कर, जाहिर है कि ये सारी जो प्लानिंग थी ये हुकूमत की तरफ से की गई थी कि कहाँ जगह देनी है। मीनार पाकिस्तान में तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर लाहौर से दूर एक ख़ास जगह जहाँ इस गर्मी में कैसे लोग पहुंचेंगे, दूर दराज है, फैमिलीज कैसे पहुंचेंगी, बड़ा मसला होगा। फिर हमने रुकावटें भी खड़ी की हुई हैं, हर तरह से इनको रोकेंगे। तो रिपोर्ट्स तो ये दी गई थी कि जी मरीम नवाज साहबा परेशान ही ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को पहुंचने दिया जाए। फिर हमने जो शराइत रख दी हैं, इसके बाद कोई निकल ही नहीं सकेगा। पुलिस स्टेट बना दिया हुआ है हमने पंजाब को, लाहौर को, तो आपकी धाक बैठी हुई है। तो वॉइस रॉय की तरह मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पर सारा सूबा चलाने की कोशिश की। वॉइस रॉय की तरह उन्होंने समझा कि ये जलसा हम होने ही नहीं देंगे, ज़ाहिरी तौर पर इजाज़त दे देंगे, उसके बाद हम सारा मीडिया भेजेंगे और मीडिया को कहेंगे जाकर आपने कवरेज करनी है, इश्तिहार तब आपको देंगे, सबको पता है तभी देंगे जब आप दिखाएंगे कि लोग ही नहीं आए। आपने ये दिखाना है, नहीं बताना कि रुकावटें वगैरह। वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात अलग है। इसलिए देखिए फिर इंटरनेट स्लो हो जाता है, इंटरनेट की बंदिश की फिर शिकायत आ रही हैं, इंटरनेट का मसला फिर बना हुआ है। इसलिए कि इनको तो इनके अपने चैनल्स पर कोई दर्जनों लोग देख रहे होते हैं, सिर्फ दर्जनों, यानी 100 की गिनती भी नहीं पूरी कर पाते। और यहां पर इमरान खान नहीं है, लीडरशिप भी अभी नहीं पहुंची, मेन लीडरशिप नहीं पहुंची थी और हजारों लोग देख रहे थे, हजारों लोग। सोशल मीडिया पहुंचा हुआ है, इनका मीडिया भी पहुंचा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी पहुंचा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स पर कुछ और दिखाना है, वहां टाइटल कुछ और रखने हैं ताकि लोग देखें। अब जनाब तख्ते लाहौर हाथ से निकल गया। वो खौफ वाला जो इन्होंने एक असाब पर लोगों के सवार किया हुआ था कि जी कोई नहीं निकल सकता, ऐसी तैसी, उसके बाद उसके खानदान को हम तंग कर देंगे, उसके लिए कारोबार तंग कर देंगे, उसका रिस्क कोई तौबा खुदा न खास्ता वो उससे छीन लेंगे। कोई रिस्क का मामला तो अल्लाह के पास है, लेकिन ये समझते कि नहीं, उसके घर पर जब छापे मारेंगे, उसकी कोई दुकान है, कारोबार है, वो तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, घरों में जाएंगे, औरतों और बच्चों को हिरासा करेंगे, तो कोई भी शरीफ आदमी कहाँ कहेगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन जिस तरह लाहौर में ख़वातीन ने कैंपेन की, वो इस तरह एक मियाँ बीबी थे, वो भी कर रहे थे कि उन्होंने मेगाफोन पकड़कर, ख़वातीन थी जो लोगों को कह रही थी आए जलसे में, और सब उनको भी पकड़ लिया, पता नहीं उनका क्या हाल है, कहाँ है वो, तो खौफजदा नहीं हुए। फिर ये 16 महीने के बाद जिस तरह से जलसा हुआ है, अब जलसागाह भर गई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक, बल्कि उससे पहले ही जलसागाह भर चुकी थी। जो जलसे के लिए उन्होंने जगह मुख्तस की थी कि यहां पर लोग होंगे, वो पिंडाल भर गया। अब जो अलग से मैदान जो है वहां पर लोग आ सके तो आ सकें, पिंडाल भर गया। जैसे से लोग आ रहे हैं, अभी लाहौर से लोग पहुंच रहे हैं, लाहौर से जो काफिले निकले हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते भी तो बंद किए हुए थे। फिर रिंग रोड बंद कर दी, पहले मोटरवे बंद की, वो खबरें आई, अली बिन गंडापुर उतरे, खुद उन्होंने रुकावटें हटाई। फिर जनाब रिंग रोड इन्होंने बंद कर दी। लाहौर के इर्द गिर्द एक रिंग रोड बनाई गई है, और कि जी अगर आपने लाहौर शहर में एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आप पूरा शहर आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। फिर बाहर से आप आ रहे हैं, आप जिस जगह जाना चाहते हैं उस रिंग रोड पर आकर आप बराह रास्त उस जगह पर, उस कोने पर पहुंच सकते हैं। तो एक रिंग की तरह शहर के इर्द गिर्द एक सर्कल की गई रोड, आप यूँ समझ लें। तो उस पर भी पाबंदी, वहाँ भी बंद। फिर इलाके के लोग जो कमाल कर रहे हैं, और लाहौर के लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको सहूलत फराहम करने के लिए, उनको वहाँ पर करीब पहुँचाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो ये तो एक कौम निकल आई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो सुबाइयत फैलाने की कोशिश हुई है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, और जिस तरह का नोटिफिकेशन है कि जी बाहर से कोई नहीं आएगा, उस तरह के अल्फाज हैं, इस तरह का कोई नहीं आएगा, फलां कोई नहीं आएगा, तो फिर वही एक सुबाइयत फैलाने की कोशिश कि खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से कोई बाहर का इलाका है कि जी इजाज़त लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, हम अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं कि देखिए आए तो सही, अटक पुल नहीं क्रॉस कर सकेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो किस तरह के अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, करोड़ शुक्र है कि जिस तरह पंजाबियों ने वेलकम किया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौरियों ने वेलकम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब एक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अपनी सियासत के लिए वो पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, ये नारे इन्होंने माजी में लगाए, पता नहीं क्या क्या किया।
تو جہاں ان کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہو ان کی سیاست کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اس طرح کے نعرے، اس طرح کی باتوں کو ہوا دینے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم ایک ہے، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہیے تحریک انصاف کو کہ وہ ہر جلسے کا آغاز قومی ترانے سے کرتے ہیں. ہر جلسے میں قائد اعظم علامہ اقبال کا ذکر ہوتا ہے، ہر جلسے میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے، پاکستانیوں کی بات ہوتی ہے، پوری قوم کو اکٹھے کرنے کی بات ہوتی ہے. تو ورنہ تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے خدا نخواستہ صبائیت پھیلے کہ جی وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتے، راستے بند کر دو، پھر پابندی لگا دو، پنجاب سے گندم نہیں جا سکتی، یہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا، فلاں جگہ سے نہیں آ سکتا. اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. خیر جناب، آپ کو ایک اور خبر یہ دینی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ظلم اور بڑھانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ظلم سے ہی یہ آگے چل سکیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ لاپتہ ہوئے، عمر ڈار ہیں جس طرح، اور ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی آئی ہیں، عمر ڈار پہنچے ہیں، عثمان ڈار کا جس طرح سے انٹرویو کیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے سب کچھ، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. جو لوگ گرفتار کیے گئے، لاپتہ رہے، بار بار گرفتار ہوئے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے آپ. اور امتیاز شیخ اور دیگر میں لوگ دیکھ رہا تھا. تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کے بعد بھی کہ پتہ ہے کہ یہاں سے آتے جاتے پولیس گرفتار کر سکتی ہے تو پہنچے ہیں، دیگر لوگ بھی پہنچے ہیں. تو لاہور کی تنظیم نے کمال کر دیا ہے، تحریک انصاف نے کمال کر دیا ہے. اس سب کے باوجود یہ جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. اور 16 مہینے کے بعد جلسہ ہی کر لینا، کارنر میٹنگ ہی کر لینا، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ رات کو کیا ہوا کہ انہوں نے تاجروں کو سمجھا کہ پتہ نہیں 20 کے قریب ہوں گے شاید، جو رپورٹرز بتاتے ہیں، وہ اپنی کوئی میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پر دھاوا بول دیا اور کہا کہ جی یہ کارنر میٹنگ چل رہی تھی تحریک انصاف کی. آپ سوچئے یہ 20 لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی برداشت نہیں کر رہے، تو وہاں پر یہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کا بس نہیں چل رہا، کیا کریں. تو میں نے اس لیے کہا کہ ابھی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اچھا جناب، 15 اکتوبر کی تاریخ آ گئی ہے، 15 اکتوبر تک کا وقت ہے اس حکومت کے پاس. 15 اکتوبر کے اندر انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ سوچیں گے بھی نہیں. دیکھیے، جب کسی نے کپڑے ہی اتار دیے ہیں، برنا ہو گیا ہے، تو اب اس سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ کوئی جگہ ڈھانپے گا ہے، اس کے اندر کوئی شرم یا حیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے. نہیں، اب جب جو ترمیم یہ کرنے جا رہے تھے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انسانی حقوق بھی اس میں سے ختم کر رہے تھے، جوڈیشل انڈیپینڈنس بھی ختم کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کر سکے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار جو مسلسل کھڑی ہے، جہاں پر پورا ہولڈ ہے حکومت کا، اور جو مسلسل کھڑی ہے قاضی فیصل کے ساتھ، ان کو بھی پریس ریلیز جاری کرنی پڑے گی کہ کیا حرکت ہو گئی ہے. تو ابھی تو ایسی حرکتیں ہوں گی کہ ان کے اپنے منہ چھپاتے پھریں گے. اسی طرح سے بار کو بھی کہنا پڑے گا کہ بس کر دو. ابھی بلوچستان بار نے جو کہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں جسٹس قاضی فیصل صاحب، یہ بلوچستان بار نے کہہ دیا. اب ان کو 15 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ملی ہے اوپر سے، بڑے گھر سے، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ترامیم کر کے دینی ہے، اور اگر نہ کر سکے تو پھر آپ جائیں، آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ ویسے کون سا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی یاشیں لگائی ہوئی ہیں، کوئی معیشت آپ سے بہتر نہیں ہوئی، کچھ آپ بہتر نہیں کر سکے، عمران خان کا مقابلہ آپ کر نہیں سکے، اس کے بیانی کا مقابلہ نہیں کر سکے، الیکشن میں سارا زور ہمیں لگانا پڑا، ہمیں سامنے آنا پڑا. اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیچھے وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سامنے آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. جو خارجی معاملات ہیں وہ بھی آپ سے ٹھیک نہیں ہوئے، کوئی ایک کام نہیں ہوا کہ جی ہم آئیں گے ڈالر آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر آپ کو رکھا کس لیے ہوا ہے؟ اگر یہ بھی کام آپ سے نہیں ہونے تو لہٰذا پھر آپ چھوڑ دیں. تو اب یہ جناب بالکل سب کچھ اتار کے، اور اب نیم بھرنا نہیں، مکمل بھرنا ہو کر اب یہ کام کریں گے. مثال کے طور پر ابھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مخصوص نشست دے بھی دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات ہے، مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ہیں. اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب، جن کو بڑی وہ حیا آ گئی تھی، شرم آ گئی تھی، وہ لوگوں کو اندر سے اٹھا لیا. یہ سب ڈرامے بازی ہیں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اب قانون پاس ہو گیا، اور ہم نے یہ جو اسمبلی سے قانون پاس کر لیا ہے، جس طرح اب دوبارہ کہ تحریک انصاف جماعت ہی نہیں ہے. عجیب حرکت ہے نا کہ جس کے پاس گورنمنٹ ہوگی کل کو کہے گا کہ اپوزیشن میں جو جماعت ہے یہ جماعت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، قلدم کر رہے ہیں، اس کو سیٹیں ہی نہیں دینی. وہ کہے گا کہاں جاؤں میں، عدالت جاؤں. کہ جی عدالت کیا ہوتی ہے؟ کبھی نون لیگ کی دور میں عدالت کی بات تو نہیں مانی گئی، نہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے بندیال صاحب کے دور میں. اب بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو ہم نہیں مانتے. تو کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. ابھی تو آپ کو یہی لگے گا، اور یہ بھی یہی امپریشن دیں گے کہ اچھا نہیں ہمارے پاس نمبرز، ہم ویسے ہی پورے کر لیتے ہیں. اسپیکر کہے گا میں نے گن لی ہیں، بس پورے ہیں. ابھی مخصوص نشستیں لیں گے کہ جی یہ تو نون لیگ کی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی ہیں، مخصوص نشستیں یہاں پر ڈال کر
وہ کہیں گے آپ نے نہیں سننی بات سپریم کورٹ کی, وہ فیصلہ اپنی جگہ ہے, اس کو نہیں سننا. الیکشن کمیشن بھی ساتھ ملا ہوا ہے, وہ نوٹیفیکیشن کر دے گا. یہ اس طرح سے 2 تحقیق صرف بنا لیں گے, وہاں سے کریں گے یہ کہ اس کی انٹرپریٹیشن قاضی فیصل صاحب سے کروا کے ڈیفیکشن کی کہ جی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں, تو سینٹ سے تحریک انصاف کے لوگوں کے ووٹ ڈالوا لیں گے. اس کے بعد بے شک وہ نااہل ہو جائیں گے, کہیں گے جی نااہل ہوئے ہیں نا, کوئی بات نہیں, اغوا کریں گے, لاپتہ کریں گے, ویسے پیسہ شیسا چلا کر فلور کراسنگ کروا کر ووٹ بھی ڈلوا کر یہ 2 تحقیق شریعت ثابت کر دیں گے, اور 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن یہ شاید میٹ کر جائیں, کیونکہ ان کے لیے تو بقا کی جنگ ہے. عوام ان کے ساتھ ہے نہیں, عوام میں تو جا نہیں سکتے. اگر کسی میں غیرت شرم حیا ہوتی تو وہ کہتا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں نکالنا ہے نکال دیں, ہم عوام میں جائیں گے. جس طرح عمران خان دیکھ لیں آپ, عدم اعتماد آیا, اس وقت کون تھا, جنرل باجوہ تھے, فیض حمید, یہی کہا جاتا ہے نا ان کے کہنے پر. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, نون لیگ کے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے کہنے پر کیا جو کیا. تو عمران خان عوام میں آ گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ بھی ہمت کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ان کو پتہ ہے ان کو جوتیاں پڑنی ہیں, تو یہ تو کریں گے, کہیں گے جی حاضر جناب جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. نیا آئین لکھ دیتے ہیں, اور نیا آئین ویسے لکھا جا رہا ہے, نیا آئین بالکل آ رہا ہے, اس پہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہوں گے. اگر کوئی لاپتہ ہو گیا کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ کر کے اور سپریم کورٹ کی بات نہ مان کے پھر ہوگا آرٹیکل 6 کی تلوار لٹکتی رہے گی. جس طرح پرویز مشرف کا آپ نے دیکھا, اس پر آخر کا کیس چلا, سزا ہوئی, تو وہ تو باہر چلے گئے ہو گئے, لیکن اب دور بدل گیا ہے. تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی, غداری کی, بغاوت کی, آئین شکنی کی تلوار لٹکتی رہے گی. حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ججز اب بھی خاموش رہیں گے پی سی او سے بھی بدتر جج ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ ہو رہا ہے. اب سپریم کورٹ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو آئین میں بنیاد ہے کہ عدلیہ غیر جانبدار ہوگی, آزاد ہوگی, تبھی تو فیصلے کر سکے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حکومت براہ راست اب یہ کہے گی کہ اس طرح سے کیس لگے گا, پہلے یہ کیس لگے گا, بعد میں فلاں کیس لگے گا, اتنی دیر میں فیصلہ آئے گا, اس طرح آپ کو کرنا ہوگا, یہ جج سنے گا, یہ جج نہیں سنے گا, اس طرح سے چلے گا کام. یہ اب براہ راست ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا, اور یہ آگے کریں گے. ابھی اس کے بعد ہوگا کیوس, اور جب ریاستی طور پر اس لیول پر جب کیوس ہوتا ہے, انارکی ہوتی ہے, تو پھر وہ نیچے تک جاتی ہے. اسی طرح شیخ حسینہ واجد کی جو مثال ہے ایسی نہیں دی جاتی, ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے. تو حلقے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. افغانستان میں ہوا ہے حال ہی میں, سری لنکا میں ہوا ہے, پھر بنگلہ دیش میں ہوا ہے, تو ہمارے ارد گرد ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ ایک 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے اس بعد ان کی چھٹی ہے, اگر یہ نہ کر سکے تو ان کی تو ویسے بھی چھٹی ہو جانی ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی بھی طرح, کیونکہ ان کو یہ انداز آتا ہے, جنرل ضیاء کے دور سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, تو یہ کریں گے. پیپلز پارٹی بھی ان کا بھرپور ساتھ دے گی, اس طرف جائیں گے. مگر اس کے بعد جو ہوگا رد عمل, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوگا. منصور علی شاہ صاحب جیسے جج ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے, اطہر من اللہ جیسے جج ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے, منیب اختر جیسے جج ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے. وہ 8 ججز اور ان کے ساتھ دیگر ججز جو آئیں گے, جو آزاد ججز ہوں گے, جو ضمیر والے باکردار ججز ہوں گے, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے, قانون کے ساتھ, انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہوں گے, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب نے جو حالیہ فیصلہ سنایا ہے, آپ دیکھیے, اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ جب یہ ایک تو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے, اس وقت دیکھیے کیا ہوا کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ مخصوص نشستیں ہم کہہ چکے ہیں تحریک انصاف کی ہیں, اور یہ آپ کو دینی ہوں گی, ورنہ اس کے نتائج ہوں گے. اور وہ نتائج ہوں گے, آج نہیں تو کل تو ہوں گے. اب منصور علی شاہ صاحب کی جو حالیہ سٹیٹمنٹ, جو ججمنٹ آئی ہے, فیصلہ آیا ہے, اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی, اور پارلیمنٹ بھی کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتی جس سے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہوں. ویسے تو ایک دور میں قاضی فائصہ بھی اس چیز کے حامی تھے, لیکن اب ان کو کچھ اور نظر آ رہا ہے, تو اب تو آنکھوں پہ پٹی ہے. ورنہ قانون یہی ہے کہ آپ نہیں چھین سکتے, کسی سے اس کی آزادی نہیں چھین سکتے. کوئی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ اس ملک میں اس کو چلنے پھرنے کی, کاروبار کی, سوچ کی آزادی ہے, اور اس سے کوئی حق نہیں چھین سکتا کہ جب اس پر کوئی الزام لگے گا تو اس کے پاس پورا موقع ہوگا عدالتوں میں اس کے خلاف وہ ثابت کرنا ہوگا. یہ سب اس سے چھین رہے ہیں, اور جو کام آمریت میں بھی نہیں ہوئے وہ بھی انہوں نے کیے ہیں, اس سے بھی بدتر. دیکھیے, جب پرویز مشرف بھی آئے تھے تو پی سی او انہوں نے بھی جج کر لیے تھے, اپنے جج لگا دیے تھے کہ میرا حلف لوگے, اسی طرح یہ کہیں گے ہمارا حلف لوگے تو جج ہو, ورنہ ہم نکال دیں گے. یہی کریں گے میکسیمم, اور یہی وہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح کا ہے کام کہ عدلیہ سے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہم نے جس طرح بھی ہے زور زبردستی سے جعلی بندے جتوا کر, جعلی پارلیمنٹ بنا کر, یہ پارلیمنٹ ہے, یہاں ہمارے پاس 2 تحریک شریعت آ گئی ہے جعلی طریقے سے, سب 2 نمبری فراڈ سے, اور بس آپ ہماری بات مان لیں. تو آمریت سے بدتر ہے نا, کیونکہ آمریت میں ہے تو اسی آمریت,
یہ تو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر منافقت اور آمریت سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں، تو اس کا رد عمل بھی اسی طرح آئے گا اور اس سے جلدی آئے گا، بڑا اسٹرانگ آئے گا۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ سنا دیا ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہے، ان فیلڈ ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق نہیں چھین سکتے، اس طرح کی قانون سازی نہیں پارلیمنٹ کر سکتی، جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ دوبارہ کوشش کرنے لگے ہیں، وہ ججمنٹ بھی راستے کی رکاوٹ ہے۔ پھر یہ کہ ماضی سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ قانون بنائیں اور کہیں جی ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، جس طرح یہ مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے انہوں نے کیا ہے، قانون پاس کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور ہم سادہ 2/3 اکثریت آئین میں تبدیلی نہیں کر رہے، وہ تو آپ حرکتیں کریں گے، سادہ اکثریت سے قانون پاس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی، انہوں نے قانون بنا دیا، آپ کہیں گے ہم نے قانون بنا دیا ہے، تو سپریم کورٹ کو پھر تالے لگائیں اور جو حکومت کہے وہی ہو، وہی جج ہو اور جو اس نے کہنا ہے وہ ہوتا رہے، ایسے تھوڑی نظام چلتا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا بر وقت یہ فیصلہ دینا، اس میں واضح اشارہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس کا کیا موڈ ہے، ان کے ساتھ جو باکردار، باضمیر، بااصول جج ہیں، غیرت مند جج ہیں، پاکستان کا ساتھ دینے والے جج ہیں، پاکستانیوں کا ساتھ دینے والے جج ہیں، ان کی کیا سوچ ہے۔ تو وہ بھی جناب جو رات کو جو انہوں نے کھڑا کیا ہے اس کے بھی اثرات ابھی آپ دیکھیں گے کیسے کیسے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔